की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। मजीद बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब करें राहे हिदायत बयान। इसमें अल्लाह ने मजीद एहसान किया कि काम से हमारा एक गहरा ताल्लुक है। हर साथी माशाल्लाह फिक्रों में, अमाल में और अपनी ज़ात से लेकर के आलम में बसने वाले हर एक की फिक्रों में सुबह शाम जो है उसकी हो रही है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह हम सबको बहुत कबूल फरमाए। मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त तो बंगले वाली मस्जिद से इस बात की फिक्र हो रही है कि दीन की मेहनत, दावत की मेहनत सारे आलम में एक फिक्र के साथ और एक हिदायत के मुताबिक सारे आलम में ये मेहनत हो। इसके लिए उम्मत के एतबार से भी कि हर फर्द उम्मत आलमी नबी की आलमी उम्मत में होने की वजह से इस बुनियाद पर सारे आलम में इस अमानत को लेकर के और इस मेहनत को लेकर के सीरत की तर्जुमानी बवास्ता निज़ामुद्दीन ये हम सब की अपनी इस उम्मत मोहम्मदिया के अंदर होने की वजह से पहली जिम्मेदारी कि हर फर्द उम्मत जो है वो सीरत की तर्जुमानी बवास्ता निज़ामुद्दीन, फिर खास तौर से जिस तरीके से तीन तबकात पर मेहनत, मर्द है, औरत है, बच्चे, इसी तरीके से उलमाए किराम और अरब और इसी तरीके से शहर के रहने वाले जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं, तो इन तीनों तबकात पर भी उसी क़ुव्वत और ताकत के साथ मेहनत। इसके लिए मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने वक्त में ही उलमाए किराम की दूसरे साल की अरब साल की तशकील, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि और बहुत सारे उलमाए किराम की दूसरा साल अरब साल है। और फिर उन्होंने इस एतबार से इलाकों में अरबों के पास इस मेहनत को लेकर पहुंचे। मौलाना अली मियां अबू हसन जब अरबों में इस मेहनत को लेकर गए तो इस मेहनत को उन्होंने बहुत करीब से देखा और पहचाना और उनकी सलाहियतों का और उनके इस काम पर बसीरत और उमूर की वजह से वो बहुत मुतासिर पूरे अरब ममालिक में एक जान सी पड़ गई कि जो उनके आबा व अजदाद की जो अमानतें थी वो पूरी उसी तरीके से इस मुल्क को, हमारे मुल्क को अल्लाह ने दी और इस अमानत को सारे आलम में पहुंचाया जाए। तो उलमाए किराम के जरिए से अरबों पर मेहनत और जो अमानत उनकी उन तक दोबारा पहुंचाई जाए और दूसरे उन अरबों की सिफात, इसलिए कि आलिम से आलम तो आलिम की सिफात थी और अंबिया वाली सिफात और इसी तरीके से अरबों की सिफात इनके अंदर मुंतकिल हो, खुसूसन इसके लिए दूसरे साल अरब के लिए उलमाए किराम की तशकील की और जो इल्म पढ़ते पढ़ाने के बाद अमल की तरतीब से न गुजरने की वजह से कुछ भूल गया, कुछ आगे पीछे हो गया, तो इस बुरूज की वजह से उसके अंदर एक ठोस पैदा हो, इल्मों के अंदर ठेस पैदा ना हो, इसके अंदर निकलने की वजह से जो इल्मों के अंदर कमी पैदा हो या इसको नुकसान पहुंच हो, बल्कि इल्मों के अंदर ठोस पैदा हो, सलाहियतें इसके जरिए से उजागर और अल्लाह की मदद से इस साल के अंदर जिस एतबार से अरबी के कहने सुनने और मुज़ाकरे की अल्लाह का फज़ल तौफीक मिली और उसका मुस्तकिल अमल होता रहा, तो इससे पहले पढ़ाई के ज़माने में भी और इससे पहले ऐसा कोई मौका नहीं है। जैसे ही अरबी मुल्कों में पहुँचे तो ये सारी अरबी इबारतें और अरबी में बयान, अरबी में बातचीत, तो उसकी वजह से माशाअल्लाह जो कुरान और हदीस के जो मफ़हूम है उसके अंदर जो मुफस्सिरीन के अक़वाल है वो बहुत बारीकी से खुल करके समझे, तो मुस्तकिल इसका फ़ायदा है दूसरे साल में। तो इस वक्त तो ये फिक्र बंगले वाली मस्जिद से हो रही है कि जो हिदायत यहाँ से दी जा रही है उसके मुताबिक सारे आलम में काम है। तो मुल्कों की तश्कील से पहले, तरतीब से पहले 3 तश्कीलें यहाँ पर होती हैं। 10 दिन मेवात में, 10 दिन
دوابا کے علاقے میں، 10 دن دلی کے علاقے میں، اور ہر 10 دن پر مکمل ہدایات کے ساتھ کس طریقے سے محنت ہوئی اس کا جائزہ لیا جائے۔ مسجد کی آبادی کی محنت چاروں حلقے کے ساتھ، فضائل کے حلقے، مسائل کے حلقے اور ایمانیات کے حلقے، قرآن کے حلقے، یہ چاروں حلقے قائم کیے جائیں اور اس کے ذریعے سے عموم کے اعتبار سے لوگوں کو لا کر کے ان حلقوں میں شامل کیا جائے اور اس پر ہر ایک کو کس طریقے سے اس کے ذریعے سے فائدہ ہو، اس کی ہدایات کے مطابق، اس کی ترتیب کے مطابق کچھ پرانے لوگوں کو اور کچھ علماء کرام کی نگرانی میں یہ پوری جماعت کی 10 دن تک کے ان کی تربیت اور ان کے اعمال کے ذریعے ان کو گزار کر کے پھر 10 دن کے بعد ان کی کارگزاری ہوگی کہ کس طریقے سے حلقات قائم ہوئے، کس طریقے سے اعمال ہوئے، کیا کمی بیشی رہی، تو بھی اس کے حساب سے وہ ہدایت ہے۔ تو 10 دن میوات کی وہاں 10 دن میوات میں لگا الحمدللہ علماء کرام سے ملاقات ہوئی، تو وہ دوسرے سال کی جماعت سن کر کے ہم لوگ کو بھی حوصلہ افزائی کی کہ ہم لوگ بہت سارے جو سال کے لگائے ہوئے تھے اس سے سال کے لیے آمادہ ہوئے، تو ایک جماعت مکمل دوسرے سال کی تشکیل ہوئی اور وہ خود سے اپنے وقت اور تاریخ کا تعین کر کے نظام دیا۔ اس طریقے سے علماء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور ان سے دعاؤں کی درخواست بھی ہوتی رہی کہ سفر لمبا ہے، آپ لوگ کی دعائیں اور کچھ آپ لوگ کی طرف سے بھی کوئی باتیں ہو تو اس کو بتائیے۔ بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقات ہوئی، بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور چاروں حلقے بھی جو وہاں پر قائم ہوئے۔ پھر واپسی میں نقد جماعت کے تعلق سے بھی ہر مسجد سے نقد جماعتیں، یہاں پر بھی ہدایت اور ملکوں کے اندر بھی اسی طریقے سے ہر مسجد کے اندر جمع کر کے نقد جماعتیں، مفتی مسلم صاحب، مفتی یعقوب صاحب اور اسی طریقے سے مولانا یوسف صاحب، ان احباب میں بیٹھ کر کے ساری ترتیبیں بتائی، ایک ایک فرد پر کس طریقے سے محنت کر کے اس کی تشکیل کرنا اور اس کی شکل بدلنا۔ ملکوں میں جا کر کے متاثر نہیں ہو گئے، وہ تو ہمارے پہنچتے ہم سے بڑی امیدوں کے ساتھ جب نظام الدین سے احباب آئے ہیں تو یہ پوری ترتیب کے مطابق اور پوری ہدایات کے مطابق یہاں پر محنت کریں گے اور جو جمود ہے اور جو کام بچا ہوا ہے اس میں پورا کریں۔ اس طریقے سے 3 تشکیلیں ہوئی، پھر اس کے بعد 3-4 ملکوں میں ہمارا جمہوری صومالیہ، جمہوری میں 3 مہینہ وقت لگا، صومالیہ میں 4 مہینہ اور عمان میں 1 مہینہ اور 1.5 مہینہ تقریباً اس سے زیادہ ابو ظہبی میں ہوتا، امارات کا ایک صوبہ ہے۔ عمان کے اندر ایک عرب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام کی جو اولاد ہے وہ 3 جگہ پر، ایک تو خلیجی ممالک میں جو اصل عرب ہیں، جو صحابہ کی اولاد میں باقاعدہ ان کا خاندان اور قبیلہ جو ایک دوسرے سے ملتا ہے، صحابہ کرام تک کہ ان تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے، تو ایک تو یہ جو خلیجی ممالک، دوسرے جو ملک شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام خصوصاً عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام سے گہرا تعلق تھا، وہاں سے تقاضے آنا، یہاں سے صحابہ کرام کا جانا، تو 36,000 صحابہ کرام قبل وضو، تو ایک دوسرا حصہ صحابہ کرام کی جو اولاد ہے خصوصاً عرب ہے وہ ملک شام کے علاقے، پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ افریقہ کے کچھ ممالک میں جو جیسے صحابہ کرام ملکوں میں پہنچے تو وہاں پر ان کی اولادیں جو ہے وہ بسی ہوئی اور اس کے مطابق وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ زندگیاں گزاریں، جو ماشاءاللہ ہمارے احباب بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی بہت قریب سے دیکھی اور ہم لوگ بھی۔ تو صحابہ کرام کی اولاد اور خصوصاً عرب جو 3 حصوں میں تقسیم ہے پوری دنیا کے۔ دبئی کے اندر ایک عرب سے ملاقات ہوئی تو بتانے لگے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے لمبا وقت تو ایک علاقے میں گزارے تو تھوڑے خرچ میں وہ وقت بھی پورا ہو جاتا ہے اور کام بھی پورا ہو۔ کہنے لگے ہم فلپائن گئے تو 40 دن وہاں رہے تو ہمارا $300 خرچ ہوا، اور ہمارے ایک ساتھی گئے تھے وہ ٹورسٹوں کے لیے گھومنے کے سیر و سیاحت کے لیے گئے تو 20 دن میں ان کے $2,000 خرچ ہوئے۔ تو بات چیت بھی آپس میں ان سے مذاکرہ ہوا کہ آپ بھی گئے تھے ہم بھی، تو کیا فرق رہا؟ وہ کہنے لگے آپ لوگ تو اس بات پر گئے تھے کہ 3 سارے عالم میں زندہ ہو، علاقوں میں زندہ ہو تو کم پیسے میں ساری ضرورتیں پوری ہو، وقت بھی اچھا لگ گیا، کام بھی ہو گیا، اور ہم زیادہ پیسہ دے کر بھی نہ ہماری حاجتیں پوری ہوئی، نہ ہم وہاں کے لوگوں کے احوال سے واقف ہو سکے۔ کہنے لگے کہ جن علاقوں میں جاتے تو وہاں کے احوال اور وہاں کے اعمال اور وہاں والوں کے اخلاق سے
جب وہاں پر وقت لگاؤ تو اچھی سے جو ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے احوال کیا ہے اور ان کے اخلاق کیسے. تو یہ ان ملکوں میں جمہوری میں 3 مہینہ ہمارا وقت لگا. تو ہم لوگ پہنچے وہاں پر اللہ کے فضل سے. وہاں پر ایک جماعت جاننا کی دوسرے سال کے علماء کرام کی موجود تھی. تو بتایا کہ الحمد للہ یہاں پر 3 مہینے سے محنت ہو رہی ہے، ان کا بھی وقت ضائع چل رہا تھا. تو وہاں کے لوگوں نے اپنے پہلے رخ کی تشکیل کی اور ایک بڑی امید کے ساتھ ایک ایسا علاقہ دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ مضبوط اعمال ہے، لیکن آپ لوگ باریکی سے دیکھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہر نماز کے بعد حلقات قائم ہوئے. تو جب حلقوں میں ساتھی باہر سے آئے تو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض نہیں معلوم، کیونکہ وہاں پر تو کوئی عالم نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے. اعمال تو ہو رہے ماشاء اللہ، لیکن علموں کی روشنی میں کہ اس کے کتنے فرائض ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں. اور ایک بڑا عملہ ہے وہاں، چھوٹا سا ملک ہے، 370 کلومیٹر کا چھوٹا ملک ہے، لیکن ایک بڑا عملہ وہاں پر. حبشہ کا ہی ایک ملک ہے یہ. حبشہ ایک ملک، اس میں ایتھوپیا، صومالیہ اور اسی طریقے سے جمہوری ایرتریہ، اس طریقے سے 3-4 ملکوں میں تقسیم ہو. یہ چھوٹا ملک ہے، لیکن وہاں پر جو ہے 100% مسلم، 100%. اور ہمارے جو پہلے ترجمان تھے وہ بتایا کہ یہاں پر 20 سال پہلے 20 مسجدیں تھیں اور 10 نمازی تھیں. آج ماشاءاللہ 700 سے زیادہ مسجدیں ہیں اور ہر مسجد جو 100% جو ہے وہ مصلیوں سے آباد ہے. 100%. اس سے بڑی بڑی مسجدیں ہر جگہ، مرکز سے بڑی بڑی مسجدیں، اور ہر وقت تو نماز میں جو مسجدیں پورے نماز سے پہلے مسجدیں جو ہے بھر جاتی ہیں اور بازاریں جو بند ہو جاتی ہیں. ایک وقت جو کسی وجہ سے اذان کے بعد گیس وغیرہ ختم ہو گئی تو خدمت کے ساتھی کو صورت میں گیا باہر ایک ماچس لے لی. ساتھی بتائے گا آپ کو ماچس ابھی نہیں ملے گی، نماز کے بعد ہی ملے گی، جبکہ ہماری بڑی بازار سے بڑی بازار تھی، لیکن پوری بازار بتا وہ یا تو بچوں کا شور، دکان بند کرو، یہ کرو. ایک اچھا ماحول ہے. تو نماز سے پہلے مسجدیں بند ہو گئی، نماز سے پہلے جو بازاریں بند ہو گئی، مسجدیں آباد ہو گئی، سارے لوگ مسجدوں میں آ گئے. اس طریقے سے نماز کا حال ہے کہ 100% نماز. اور محنت بھی ماشاءاللہ شیخ عبد القادر صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو غنی کی رحمت. رمضان سے 2 دن پہلے ان کا انتقال ہے. وہ اپنی نگرانی میں سارے اعمال نظام الدین کی ہدایات کے مطابق اپنے عملے کو لے کر کے، اور یہ علماء کرام کی جماعت ہے، اس کے مطابق اپنی ساری ہدایات کے مطابق کام. تو کچھ دشواریاں بھی آئی کہ حلقے لگائے جا رہے ہیں تو اتنے لوگ آ جا رہے ہیں، 200 لوگ آ جا رہے ہیں، 200 150 لوگ. کچھ لوگ دوسری طرف سے بھی اس طریقے سے وہ حاضرین کہتے ہیں، دوسری طرف سے دوسرے ملکوں سے پیدل آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن قلوب اتنے نرم ہوئے کہ جس کے کاندھے میں ہاتھ رکھے تو پورا جو مجمع مسجد میں آئے. کہنے لگے اتنے لوگ مسجد میں آئے تو ان کی ترتیب بنی فضائل کے حلقے میں، مسائل کے حلقے میں، اسی طریقے سے قرآن کے حلقے میں. قرآن ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے، 100% تو قرآن پڑھے، 100%. لیکن 100 قرآن ایک مسجد میں، اور اثر سے لے کے عشاء کا خصوصاً سارے لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام. اتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں کہ قرآن شریف ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ قرآن کی پڑھنا رکھ کر کے چھوڑ کے جائے گا تو پڑھے گا. کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی اس طریقے سے. جب دیہاتوں میں بھی تشکیل ہوئی تو وہاں پر بھی گئے چرواہے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو، بکریاں چل رہی ہیں اور اسی طریقے سے وہ اپنے جنگلوں میں ایک دوسرے کو پکڑ کر کے قرآن سنانا. ہم لوگ گئے ان سے ملاقات کے لیے تو وہ کوئی جو ہے وہ 2300 پارہ 2400 پارہ ایک دوسرے کو جو یاد کر کے سنا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو یاد کرا. مسجد میں بھی بچے جو ہے وہ مسجد نماز کے لیے آئے، نماز سے پہلے وقت جو ایک دوسرے کو پکڑ کر کے قرآن شریف یاد کرا. صورتیں ان کی صحیح کرا. بازاروں میں عورتیں بہت ہوتی ہیں، گراہک نہیں ہے تو ایک دوسرے کو قرآن یاد کر کے بازاروں میں قرآن ایک دوسرے کو مستورات سنا رہے ہیں، ہم لوگ خود سنیں. تو اس طریقے سے ایک اچھا ماحول ہے. دعوت کی محنت بھی، خروج کے اعتبار سے بھی اچھا ماحول ہے. لیکن یہ جو چاروں حلقات دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں جو حلقات لگتے تھے، ماشاءاللہ یہ حلقات جو مسجدوں میں قائم ہو رہے ہیں، اس میں قرآن بھی صحیح ہو رہا ہے. جو جس لائن کا علم وہ چاہتے ہیں اس کو اس لائن کا علم عملی طور پہ دیا جاتا ہے.
کوئی ان کا داخلہ نہیں اور کوئی اس کے لیے ان کی شرائط نہیں. اس کا جو سوال ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہاتی آ رہا ہے وہ سوال کر رہا ہے, اس کے سوال کا جواب اس کو دیا جائے. فرائض کا سوال ہے, قیامت کے بارے میں سوال ہے, ایک دیہاتی آ کر سوال کرنا اس کو اس کے لائن کے سوال کا جواب دیا جائے. اس طریقے سے حلقات کے ذریعے سے وہ اتحاد میں ہمارا جو 1 مہینے کے لیے رکا وہاں پر بتایا کہ وہاں پر مذاکرہ ہے, اجتماع وہ گئے تو ایک ہفتے کے لیے وہاں تشکیل ہوئی کہ 1 ہفتے کے بعد مذاکرہ ہے. پہلے دن دیکھے کہ کچھ ماحول ایسا محنت ہو رہی ہے تو بتایا کہ پورے علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں, بیان سن کر کے چلے جاتے. تو ان کو پھر ساتھیوں نے ترغیب دی ہمیں صاحب نے کہ یہ مذاکرے جو ہوتے ہیں یہاں سے نقد جما دیں گے. تو وہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی, لیکن امیر صاحب جو مسجد کے آبادی کے حلقوں کے ساتھ جو ہے خصوصاً بازاروں میں اور محلوں میں جو تشکیل ہوئی تو الحمدللہ 7 دن میں مستقل محنت ہوتی ہے. آخر میں 1-2 دن پہلے 1-2 ساتھی تو کھانا بھی چھوڑ دیے کہ نہیں یہ جو عنوان ہے ہمارا کہ نقد جماعتیں یہاں سے نکلی. تو ماشاء اللہ عمومی تشکیل ہوئی تو 12 جماعت چلے کی اور 3-4 مہینے کی جماعتیں وہاں سے اس اجتماع سے ایک ہی اجتماع پورے سال میں ملا. وہ بھی ایک چھوٹے سے چندوں دیہاتوں کے ایک اجتماع کی شکل میں مذاکرہ تھا. وہاں سے اتنی 12 جماعتیں چلے کی اور 3-4 مہینے کی جماعتیں جیسی جیسے تشکیل ہوتی تھی تو تشکیل ہوئی. کوئی تیار تو نام لکھا دے رہی, نہیں تیار تو اس سے اور ترغیبی بات کی. تو اگر وہ لکھا دیا نام تو اس موقع پر وہ سارے خود سے تیار ہو کے آئے, ان کو وصول نہیں کرنا پڑا. یہ اس میں اللہ کی طرف کی بات نہیں. قلوب اتنے نرم ہوئے جب انہوں نے نام لکھا دیے کہ ہم 40 دن کے لیے جائیں گے اجتماع سے, تو وہ اجتماع کے موقع پر خود بخود وہ بیگ لے کر کے آتے گئے. ہم لوگ کو وصول بھی نہیں کرنا پڑا. ڈائریوں میں نام لکھے ہوئے تشکیل ہوئی لیکن خود سے وہ آ. اسی طریقے سے مسجدوں میں حلقات قائم ہوئے. کچھ علماء کرام جو اس علاقوں کے اندر تو ان سے خصوصی ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے سنا کہ حلقات جو مسجدوں میں قائم ہو رہے ہیں. کچھ 2-3 علماء کرام تھے بڑے درجے جو سوڈان سے پڑھے ہوئے تھے, مصر سے پڑھے ہوئے تھے اور بڑی عمر کے بڑے رتبے کے بڑے علاقے کے بڑے تھے. انہوں نے قریب 100 حلقات کو دیکھا پھر ان کی مسجدوں میں تشکیل ہوئی تو وہ تفسیر پڑھا رہے ہیں. 5-7 لوگ شریک ہوئے. ہم لوگ پھر گشت کر کے لوگوں کو جمع کیے. پہلے دن جو ہے 27 لوگ جمع, دوسرے دن 45 لوگ آئے. تو ان کو بھی ایک جذبہ ہوا, لیکن یہ بتایا کہ نہیں یہ تو ایک کتابی علم آپ جو بتا رہے بڑوں کی جو ہدایات نظام جو بتایا کہ جس لائن کا علم جو چاہتا ہے اس کا علم وہ آپ کو دے دے. تو پھر اس کی ترتیب بنی کہ آدھا گھنٹہ درس ہوتا ہے تو 20 منٹ درس ہوگا اور 10 منٹ جس لائن کا علم جو سوال کرے گا. اگر کوئی چاہے گا کہ کیسے وضو کرنا ہے, کیسے نماز پڑھنا ہے, کیسے کیا کرنا ہے تو اس کو اپنے طور پر بتائیں گے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ پھر انہوں نے کہا کہ اب جتنے یہاں پر علماء کرام سب کو جمع کر دیں. ان کو جمع کیے, ان سے اکرام کے طور پہ ہم لوگ جمع کیے تھے بڑے درجے کے علماء کرام. پھر انہوں نے کہا کہ آپ بات کیجیے. امیر صاحب نے بات چیت کی, سارے احوال بتائے. تو انہوں نے خود سے یعنی اپنی کوئی سال کی تشکیل کرا رہا ہے, میں بھی اس 1 سال کے لیے تیار ہوں, کوئی 4 مہینے کی تشکیل کرا رہا ہے میں بھی. جبکہ کبھی انہوں نے اعمال سے کبھی نہیں گزرے, اعمال دعوت سے. لیکن جب دیکھیں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ یہ محنت تو ایسی بس عموم کے اعتبار سے ہے, چلنا پھرنا ہو رہا ہے, نماز کی یعنی محنت ہو رہی کہ لوگ نمازی بن جائیں, اسی طریقے سے اعمال پر آ جائیں. لیکن یہ حلقات دیکھ کر کے ایسا لگا کہ اس جماعت کے اوپر ایک بدنما داغ کہ یہ جاہلوں کی ایک جماعت ہے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, کل میں نماز کی محنت ہے. لیکن اس حلقات کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ گئے کہ ان کے اوپر جو یہ بدنما داغ تھا یہ ختم ہو گیا اور یہ ساری دنیا کے اندر ایک نمبر جماعت. اس کے ذریعے سے جو فائدہ ہوا علاقے والوں کو اور علماء کرام کو, خود سے انہوں نے جب دیکھے اور امت کے اندر اتنی طلب تو خود سے انہوں نے وقت کو فارغ کر کے اور آپس میں ترتیب بنائے کہ جب یہ باہر سے آ کر کے لوگوں کا وقت تو لے رہے ہیں اور ان کو یہ ساری چیزیں سکھا رہے تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے. تو انہوں نے خود سے جو اپنے وقت کو تقسیم کیے, اپنی مسجدوں میں نماز کے بعد انہوں نے حلقات قائم کی اور 3-4 مہینے تک مستقل ان کی کارگزاری لیتے رہے. وہ اپنے مسجدوں میں حلقات قائم کرتے رہے اور 24 گھنٹہ مسجد اعمال سے آباد تھی. تو یہ ماشاءاللہ چلنے پھرنے سے علماء کرام کے اندر بہت ساری ملکوں میں جو علماء کرام تو انہوں نے خود سے اپنے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر کے سال کی تشکیل کہ ہم بھی 1 سال کے لیے تیار, ہم بھی 4 مہینے کے لیے تیار. ہمارے ایک ترجمان تھے وہ ملٹری میں تھے,
20 दिन के लिए उनको छुट्टी मिली कि शादी होगी 20 दिन के बाद, तो उनको शादी की तैयारी के लिए 20 दिन मिला, तो 10 दिन के लिए वो हमारे साथ आए, 10 दिन हमारे साथ रहे। उनको मालूम हुआ कि उलमा किराम की जमात 10 दिन हमारे साथ आए। इस तरीके से मेहनत हो रही है। तो बताया कि यहाँ पर जो मिलिट्रियों के अंदर, फौज के अंदर भी अच्छा काम है और मुस्तकिल फौज वालों में भी मुस्तकिल मशवरा है, मुलाकातों की तरतीब है और सालाना फरोश की तरतीब है, सारा कुछ पूरे तरतीब के साथ, पूरे मशवरे, हफ्तावारी मशवरे, उनके जरिए से मिलने वाले तकाजे मशवरे के अंदर, शहरी मशवरे के अंदर, और हुकूमत को जो एक एतमाद है कि ये लोग अल्लाह के रास्ते में उनको लगा रहे हैं, तो जैसा दयानतदार अमानतदार आदमी चाहिए और जैसा वफादार आदमी चाहिए वो इसी मेहनत के जरिए से बन करके तैयार हो। तो हर शोबे के अंदर बल्कि हुकूमत की तरफ से ये इजाज़त है कि आपको अगर अल्लाह के रास्ते में जाना है तो आपके लिए छुट्टी है, आपकी तनख्वाह भी जारी रहेगी और आप वापस आएंगे तो अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से उलमा पर भी मेहनत हुई, तलबा पर भी मेहनत हुई, तलबा की छुट्टी थी, तलबा की लाइन से भी मेहनत हुई, तलबा की भी नगद जमातें की। मस्तूरात की लाइन से एक मस्जिद में गए तो वहाँ पर 15-17 मस्तूरात वो सैरदा कई मतलब लगाई हुई, तो उनमें मुज़ाकरा हुआ। पहला मुज़ाकरा था, बातचीत हुई, उनसे बहुत सारी कारोबारियाँ बातचीत हुई, तो वो नगद जो अक्षरे के लिए जमात तैयार है। दूसरे दिन हम लोग जो तश्कील और वसूली के लिए गए कि तारीख का भी तयन है और वसूलियाबी भी ले रहे हैं, तो वो एक खातून जो अपने बच्चे को कहकर भेजी कि ये जमात जो अभी आई है वसूली के लिए, मैंने ख्वाब में देखा कि जमात जो बाहर आकर खड़ी है, तो रात में उठकर देखी कि मेहमान दरवाजे पर तो नहीं है, तो मैं रात में ख्वाब में देखी कि ये लोग जो वसूलियाबी करें, जबकि ये लोग दिन में पहुंचे वसूलियाबी। तो इस तरीके से चलना फिरना हो तो अल्लाह रब्बुल इस तरीके से रास्ते खोलते हैं कि वो बता रहे कि अपने ख्वाब में देख दिए कि जमात जो तश्कील और वसूली कर रही, वसूलियाबी कर रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात की भी मेहनत हुई और उम्मा के एतबार से भी, तलबा के एतबार से भी, मस्जिदों की आबादी की मेहनत। तो वो बताया कि अब इतने लोग जब पहुंच जाए तो हम क्या करें, लेकिन जब उनको इत्मीनान हुआ कि भाई सारे हलकात में साथी गुजर करके जिसका जो हाजत है, कोई सुनते हैं सीखना चाह रहे उनको कुरान के हल्के में बिठाया जाए, इस तरीके से। फिर वो कहने लगे कि शुरू में तो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो कहने लगे अब ये नई चीज़ हमारे यहाँ पर कैसे करना, क्या करना। तो साथी लोग भी बहुत फिक्रमंद हुए। अब जो हिदायत दी गई है निज़ामुद्दीन से, उसके मुताबिक भी काम करना। तो अमीर साहब बताया कि हर साथी जो 100 रकात नमाज पढ़े और सूरह यासीन का निसाब करे और इज्तिमाई दुआ हो, इनफरादी भी दुआ हो, सदके वगैरह हो, रोज़ों का एहतमाम हो। तो 10 दिन के बाद जब हम लोग वापस पहुँचे तो उन्होंने बताया कि अब आपको जैसे काम करना है, जैसे बताया वैसे काम कीजिए और अपनी हिदायत के मुताबिक। तो जिन इलाकों से वो 12 जमात चलने की और 3 जमात 4 महीने की, उन्होंने बताया कि वो अरबी में बताया हाजिर जमात लदी फुतिहत अस्किला, यानी इस इलाके को इस जमात ने फतेह कर। तो इस तरीके से जोहती के अंदर मेहनत हुई। लेकिन पूरे मुल्क में कोई मदरसा नहीं, मरकज पर अभी मदरसा कायम हुआ 3-4 साल हुए, धीरे धीरे जो उसकी तरक्की हो रही। तो फिर किताब के जरिए से उनको वजू के, नमाज के फराइज से गुजारा गया। तो इस तरीके से मुस्तकिल जो है उस मुल्क में 3 महीने तक मेहनत हुई, जमातें भी निकली अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी बारीकी से आखिर दिनों में वो हमारी जमात के साथ बड़े बड़े जिम्मेदार आकर के जमा हो 1 हफ्ते के लिए कि अब आप लोग तो जाने वाले हैं, तो ये जो हलकात आप लोग कायम कर रहे हैं हमें और करीब से बताइए कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ 1 हफ्ता रहे, फिर वो सारे हलकात से उनको गुजारा किया, उनको खुद से बैठा करके कि भाई आपको तालीम कीजिए, लोग जमा हो, फिर आप सारे हलकात कायम कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों हलकात वहाँ पर जमहूरी के अंदर कायम हुए। और आखिर में 2-3 दिन तो वो कहने लगे कि इतनी सारी हमारी कमजोरियाँ, हम चाहते हैं कि सारी हिदायत के मुताबिक काम हो, तो आप लोग जमातें बैठे मुस्तकिल, चाहे वो आवाम की जमात हो, उलमा की जमात हो। उलमा की जमात और अच्छा है, लेकिन ये है कि जमातें जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो इसके जरिए से जो है एक अच्छा माहौल है, तो दावत के एतबार से भी एक अच्छा निज़ाम है। लेकिन हम लोग पहुँचे तो ये सारे हलकात के एतबार से कमी थी वापसी के, वो सारे हलकात हर फर्द यानी जो कुछ स्टूडेंट्स होते 16 साल के 17 साल के, उन्होंने भी बहुत बारीकी से, और सबसे बड़ा मसला ये था कि ये हलकात आप कहाँ से बता रहे हैं, ये इस तरीके से तो पहले ही था नहीं।
تو پھر حیات الصحابہ کے ذریعے سے وہ سارے حلقات اور باب و تجدید ایمان کے ذریعے سے ان کو پڑھ کر کے بتایا کہ اس طریقے سے صحابہ مسجدوں میں حلقات قائم کر کے صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ان کو نقل مسجد میں لاتے تھے. تو پھر ان کو ساری یعنی دلیل کے ساتھ بتایا. تو پھر وہ جو ہے شرح صدروں کے ساتھ باریکی سے وہ سارے حلقات قائم کیے اور بہت کھلے دل سے وہ سارے اعمال کرنے لگے. آخر میں جو ہے وہ جو بھی باتیں تھی انہوں نے باریکی سے پوچھی اور 3 مہینے کے دوران جو ہے کوئی ان کے درمیان اپنے اخلاق اتنے اچھے ہیں، نرم و اخلاق والے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کچھ. ہم لوگ ایک طالب علم کی تشکیل کے لیے گئے اور اس نے جو رہبر تھا صاحب تو اس کے گھر پر پہنچے. وہاں پر بازو میں رہتے تھے، پانی وغیرہ بھرتے ہیں. تو مستورات میں جو ہے کچھ آپس میں جو بحث ہو. تو وہ بچہ جو اس کے گھر میں گیا، اس نے اپنے ساتھی کو بلا کر لایا اور ہم لوگ وہیں کھڑے تھے کہ بھائی ایسا تو ہم لوگ کبھی دیکھے نہیں. تو تھوڑی سی بات پڑتی تھی تو وہ ایسے دعائیہ جملے بولتے تھے ان کو کہ وہ بہت پڑھنے کے بعد پھر وہ واپس ٹھنڈے ہو جاتے. بارک اللہ فیکم، بہت زیادہ بات ہو گئی تو بارک اللہ فیکم، حیاک اللہ. اس طریقے سے ان کو دعائیں دیتے تھے. لیکن بہت اچھے اخلاق والے، نرم و طبیعت کے لوگ اور کوئی غربت نہیں. الحمدللہ مالی اعتبار سے بہت اچھے ہیں. ہمارے یہاں کا جو ہے طبیعت وہاں کا دور بھی اس طریقے سے کوئی غربت نہیں. جماعتوں کی بھی اچھی نصرت ہے اور ان کے جو ملے ہوئے ممالک ہیں اس میں بھی ان کی ساری ترتیبیں جانے کی الحمدللہ. مرکز بھی 24 گھنٹہ جو اعمال سے آباد، روانگی، واپسی، سارے آداب ہر وقت، استقبال والے، خدمت والے، سارے مرکز جو ہے وہ 24 گھنٹہ اعمال سے آباد. اور سارے ساتھی ماشاءاللہ جو صبح سے لے کر کے حیات الصحابہ کے مرکز پہ جو اعمال کو شریک ہو اور خروج کی مستقل ترتیبیں ہیں. مقامی اعمال میں وہاں پر بھی اور صومالیہ کے اندر بھی ایک اہم بات دیکھتے ہیں. گشتوں کے دن جو ہے وہ نیا کپڑا پہن کر صافہ باندھ کر، ہمارے یہاں دستار بندی ہوتی، صافہ باندھ کر کے ظہر کے بعد سے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے. جو نہیں آیا اس کو لائیں گے. آج گشتوں کا دن کہتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے ملفوظ میں کہ گشتوں کا دن ایسے ہو جیسے عید کا دن. تو وہ واقعی وہ وہاں قریب سے دیکھنے میں آئے. جس کے بعد نیا کپڑا پہن کر آئے گا اور سب صافہ باندھ کر کے ظہر کے بعد سے ہی آنا شروع. اور جو نہیں آیا اس کے اوپر جا کر کے اس کو لے کر کے آئے. اول وقت میں اثر ہوتی، اثر کے بعد پھر آداب جو گشتوں کے آداب کر کے پھر وہ جماعتیں روانہ کرتے ہیں. گشت وغیرہ کرنے کے بعد ہر مسجد کے اطراف میں چاروں سمتوں میں ساری ترتیبیں کہ بھی اس طرح چاروں سمتوں میں جماعتیں گشتوں کے لیے جاتی اور ہر مسجد کے امیر متعین ہیں. وہاں پر ہم لوگ دیکھیں وہ اپنے اعتبار سے ہونا چاہیے تو اور ہلکے کے اعتبار سے امیر ہے. اسی طریقے سے ہر لوگ کے اعتبار سے سیرزہ جماعتوں میں نکلنے کے ساری ترتیبات ان کے پاس اور اس کے لیے روزانہ ہی فکرے. ایک بات یہ بھی وہاں دیکھنے میں آئی ہے 3 دن صرف وہ مقامی اعمال کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ جب ان کی خوشامد کی بات چیت ہوئی ساتھیوں کو پھر منگل کے مشورے کے درمیان بات ہوئی کہ یہ جو 5 اعمال ہیں روزانہ کے 5 اعمال، جیسے وہ کہتے تھے کہ جمعہ، سنیچر، اتوار 3 دن جو مقامی اعمال کریں. پیر کو پورے ملک کے اندر جو ہے دوسرا گشت، بدھ کو پہلا گشت، منگل کو مشورہ، جمعرات کو شب گزاری. تو 4 دن ایسے اعمال میں چلے جاتے تھے. تو وہ پھر ان کو بتایا کہ مطابقت کروا. اگر آپ لوگ ملاقات شام میں نہیں کر سکتے ہیں تو فجر کے بعد، لیکن روزانہ 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا اور مقامی اعمال کی مضبوطی کے لیے. تو پہلے تو بات سنی ہوئی ان کو بہت، جب 2-4 مرتبہ بولو تو پھر وہ دھیان سے سننا شروع کرتے کہ آپ کیا بولتے. ایسی تشکیل میں بھی ان سے بات کی، پھر وہ تھوڑا دھیان دیتے اس طریقے سے. تو جنوبی کے اندر جو ہے عربی زبان ہے، عربی ملک ہے، اسکولوں کے اندر جو ہے عربی پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ افری قبیلے کے لوگ، افر قبیلے جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قبیلے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے. اور اسی طریقے سے صومالی لوگ بھی ہیں. تو صومالیہ اور جنوبی قریب تو اسی قبیلے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو پہلی ہجرت کے اندر آئے ہوئے تھے حبشہ، ان لوگوں کو انہوں نے استقبال اور ان کے میزبان رہے. اس پر ان کو فخر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہم نے استقبال کیا اور ان کی جو ہے نصرت کی. اور اسی طریقے سے افری قبیلے کو بلال رضی اللہ عنہ قبیلے کے لوگ، تو وہی ساری یعنی ایمانی جھلک اور اعمال کے اعتبار سے ان کا اہتمام جس طریقے سے صحابہ کی ان کی اپنی زندگیوں میں تھا
آج بھی ماشاءاللہ موجود ہے. تو وہ 3 دن اعمال کرتے تھے مقامی. اس کے بعد جب ان کو ترغیب دی تو ماشاءاللہ وہ 7 دن پر آ گئے. 7 دن اعمال کے ساتھ، مسجد کی آبادی کی محنت کے ساتھ اور گشتوں کے اہتمام کے ساتھ سیروزہ جماعتیں نکل رہی ہیں اور فروش کے اعتبار سے بھی اور بہت اچھا ہے. ان کے اخلاق بھی بہت اچھے. تو ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. بس یہ ہے کہ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جماعتیں زیادہ سے زیادہ بھیجو. کئی جماعتیں 100 جماعتوں کو ان کے تک آ گئی. اسی طریقے سے پھر صومالیہ میں ہمارا وقت لگا 4 مہینہ. ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں پر اجتماع ہوا 10 دن پہلے. تو 700 سے زیادہ جماعتیں وہاں سے نکلی. شیخ اسماعیل صاحب مرحوم 4 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. تو وہ اجتماع کے بعد تو بیمار تھے تو علاج کے لیے ان کو مستشفیٰ میں دوا کھانے میں لے کر جایا گیا. اس سے ملاقات ہوئی. لیکن اجتماع سے 700 سے زیادہ جماعتیں نکلی. ہم لوگ تقریباً 40 دن تک کے 10 دن کے بعد کے 1 مہینہ تک کے مسجدوں میں ہم لوگ کو ساتھیوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. سارے ساتھی جو وہ اجتماع اللہ کے راستے میں گئے. کوئی باہر گئے ہیں، کوئی اسی طریقے سے جیران میں قریب ملکوں میں. اس طریقے سے ساری جماعتیں ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی نہیں. لیکن پھر بھی وہاں پر پہنچ کر کے وہاں پر بھی ایک جماعت موجود تھی بجنور کی اور میں گرام کی جماعت تھی. تو انہوں نے بتایا کہ جمہوری کا مقابلے میں یہاں پر مقامی عوام تھوڑے سے کمزور ہے. جمہوری کے اندر تو الحمدللہ جیسے جیسے نظام الدین سے ہدایت دی جاتی ہے وہ پوری اس کے اوپر قابو پاتے پوری ہدایات کے مطابق. شیخ عبد القادر صاحب مرحوم. لیکن صومالیہ کے اندر ایسا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے وہ پڑوس سے ہیں، یعنی وہاں پر آنا جانا زیادہ ہے. الحمدللہ صومالیہ کے مرکز پر جو ہے وہاں پر مدرسہ بھی، وہاں سے دورہ حدیث تک تعلیم ہے. شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 40-45 سال تک اپنے ملک میں محنت کی. ان کی محنت سے پہلے ایسا تھا کہ ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا اور پہننے کے لیے کپڑا پھٹے پرانے حال میں تھے. لیکن آج ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دعوت کی برکت سے کہ لوگ ان کے پاس مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. جن ملکوں میں ہوا خراب ہے وہ لوگ آتے ہیں. جمہوری کے اندر ہم لوگ تو ایک آخری کی بات رہ گئی تھی. ہم لوگ دیکھیں کہ ایک طالب علم کو جو ہے حبشہ سے جمہوری 950 کلومیٹر پیدل آیا اور اس کو جو بخاری شریف بھی یاد تھی، مسلم شریف بھی یاد تھی. 2 کتابیں اس کو یاد تھی. اور پھر اس کو ایک کتاب اور یاد کرنا تھی استاد کی نگرانی میں. حبشہ کے اندر جو اس نے بتایا اس کی تقریباً 13 سال عمر تھی. چھوٹا ایک طالب علم تھا. وہ پینٹ شرٹ بھی آیا. اس نے بتایا کہ میں تقریباً 18-20 دن پیدل جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے حبشہ سے جمہوری پہنچا. ان کے استاد نے بھیجا تھا کہ یہ کتاب آپ کو وہاں سے ملے. اس کو ایڈریس دے کر کے بھیجے تو وہ پیدل اس نے بتایا کہ میں جنگلوں میں پتے بھی چلائے اور رات کو جب رات ہو گئی تو راستے کنارے سو گئے. اور وہاں پر جنگلوں میں تو ہر قسم کے جانور ہو، سارے جنگلی جانور. ہم لوگ کا جن جنگلوں میں خوف تو لگا جہاں پر اجتماع میں ہماری شرکت ہوئی. تو ہم لوگ میدان میں اجتماع گاہ میں تھے. ساتھی جو تہجد کا اہتمام کر رہے تھے. بھیڑیے کی آواز سنائی. آواز سنائی تو اپنے تو نہیں جانتے تھے. پھر وہ رام پھیرنے کے بعد مقامی ساتھی سے پوچھے تو کہا کہ بھیڑیے کی آواز ہے. اور وہ پورا چکر لگا کر کے گئے. یہاں سے وہ سب دیکھ کر کے یہاں پر ایک مجمع ہے. لیکن وہاں کے بھیڑیے بھی انسان سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کا طور سب موجود ہوتے ہیں. تو وہ مقامی لوگ ڈرتے نہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھیڑیے ہے تو یہاں پہ نماز پڑھتے ہم لوگ جنگلوں میں. تو کیسے تو کہنے لگے ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہ لوگ خود ہم سے ڈرتے ہیں بھیڑیے وغیرہ. تو سارے جنگلی جانور وہاں پر. لیکن وہ امیر صاحب نماز پڑھ رہے تھے. ان کے پیچھے آ کر کے بھیڑیا کھڑا ہوا اور وہ غلط آواز سے پڑھ سنا. اس کے بعد وہ چلے گئے. تو ایک مقامی ساتھی بتایا کہ دیکھو ان کے پیچھے جو ہے وہ بھیڑیا آ کر کے وہ دیکھا اور پھر اس کے بعد چلے گئے. تو ان جنگلوں میں وہ طالب علم پیدل حبشہ سے جمہوری آیا اور ہم لوگ پھر جب سنے تو اس کا اکرام کہ اتنے دنوں سے بھوکا پیاسا ہے. اس کو کھانا کھلایا. اس کو ہم لوگ 3-4 دن رکھے ساتھ اور اس کی ساری باتیں سن کر کے اور پھر وہ احادیث ہم نے سنی بخاری شریف کی. ہمارے امیر صاحب جو وہ آسام کے بڑے ذمہ داروں میں شعرا کے پورے صوبے کے ذمہ داروں میں اور اس علاقے کے اندر شیخ الحدیث بھی بخاری شریف پڑھا. تو انہوں نے حدیث سنی اس کے سارے ابواب کے طریقے سے. پھر اس سے بات چیت بھی ہوئی کہ بھائی علم بنایا علم نہیں ہے بلکہ علم بنایا عمل ہے. تو انہوں نے لگا کہ اب تو اسی کی فکر میں وہاں سے یہاں تک آ گئے
اور اپنے علاقوں میں جا کر کے وہی فکر ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، عمل بھی کرنا ہے، لیکن کیا کریں گے، یعنی پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ اتنی کتابیں آپ کو مبارک کرتا وغیرہ جبہ پہنتے ہو لوگ، تو اس نے وہ ضرورت دیا کہ پیسہ نہیں تھا تو یہ لباس ایسے ہی پہن کر کے وہاں سے علم کی تلاش میں یہاں تک آئے. تو جو ہم سنتے تھے کہ لوگ ہزاروں میل سینکڑوں میل پیدل سفر کرتے تھے ایک حدیث کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ 2 3 دن ہمارے ساتھ رہے، پھر ہم نے ان کو سارے اعمال سے گزار کر کے کہے کہ آپ اپنے اعتبار سے اب اپنے علاقے میں تو جا رہے ہیں لیکن وہاں پر یہ سارے اعمال زندہ کرو. تو یہ بہت بنیادی بات وہاں پر کہ علمی اعتبار سے لوگ علموں کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آج بھی پیدل سفر کر کے جاتے ہیں. شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے ملک میں 40 45 سال محنت کر کے آج اللہ کے فضل سے ایک اچھا ماحول ہے، مدارس قائم ہو گئے، بڑا مدرسہ ہے مرکز پر، اس کی 10 12 برانچ جو پورے ملک کے اندر 4 مہینہ ہمارا وہاں پر قیام رہا. حلقات قائم کیے تو انہوں نے کہا کہ مقامی محنت تو وہاں پر نہیں کے برابر، لیکن پھر ہر وقت ہم لوگ جم کر کے کہ بھائی پہلی تشکیل میں متاثر نہیں ہونا ہے اور اپنے اعمال بھی قائم کرنا ہے. خروش کی بھی تشکیل ہے، مقامی اعمال کی بھی اس طریقے سے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ اگر سارے وقت تو اگر اعمال کرو گے تو ہم لوگ کے لیے مشکل ہے. ایک وقت تو آپ لوگ جو مسجد کی آبادی کا ہو، اگر ایک وقت ہم لوگ قابو پا لیں گے تو پھر دوسرے وقت اس طریقے سے پہلی تشکیل میں ایسا ہوا. تو جب کر کے یعنی محنت ہوئی، ملاقاتیں ہوئی اور مسجد کے اندر حلقات قائم ہوئے. اسی دوران جو ہے ہمارا ایک مسجد کے اندر قیام رہا تو سارے ساتھی جو ہے ایک کے بعد ایک بیمار پڑنا شروع ہو، بخار ہو گئے ساتھیوں کو. جو بودی میں سخت تو گرمی تھی، صومالیہ میں جو ہے سخت تو سردی تھی. تو ساتھی لوگ کو جیسے وہ موسم کی تبدیلی کے اللہ کا حکم سے ہوئے تو 7 ساتھی نے تقریباً 5 لوگ بخار میں شدید دوا خانے میں لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. پھر ایک ساتھی اور ہم لوگ پورا ہفتہ خدمت کریں گے ان کو چلاتے رہے. پھر آخر میں ایک ساتھی اور بیمار پڑا. جمعہ کی نماز میں پھر امیر صاحب امام صاحب جو بتائے خطبے کے ساتھ بڑا خطبہ ہوتا ہے تو وہ بیماری کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدے ہیں اس کو بتائے. اور پھر خطبے کے اندر بتایا کہ جماعت کے بہت سارے ساتھی جو ہے بخار میں مبتلا ہے اور آپ لوگ جو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہو. تو وہ سارے لوگ مسجدوں میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری تشکیل کرو، ترتیب بناؤ. تو انہوں نے مجھ سے اپنی 40 دن کی تشکیل کرائی، ترتیب بنائی اور اپنے وقت وہ ساری 12 13 جماعتیں نکل گئی ایک بستی سے. ہم لوگ نے اس مسجد کا نام مسجد الحمہ رکھا. یہ پھر مرکز سے ساتھی آئے گے، آپ لوگ یہ سب بیمار ہیں، مرکز پہ چل کے آرام کرو، جب صحت ہو جائے گی پھر اپنا. تو اللہ کی مدد سے 2 مہینہ ہرگیسہ کے اندر، صومالی لینڈ ہرگیسہ کے اندر 2 مہینہ وقت لگا. وہاں پر علماء میں محنت ہوئی، علماء کے اعتبار سے فکر ہوئی، مستورات کے اعتبار سے، طلبہ کے اعتبار سے. پھر 2 مہینہ جو ہے وہاں سے بغو کر کے ایک علاقہ تھا وہاں پر تشکیل ہوئی. وہاں پر بھی الحمدللہ محنت ہوئی. تو وہاں پر خروش کا بہت اچھا سے پرانے ساتھی کئی ملکوں میں وقت لگائے ہوئے لیکن مقامی اعمال کمزور. تو مقامی اعمال ہر مسجدوں میں جمائے گئے اور اسی طریقے سے علماء کرام سے خصوصی ملاقاتیں ہوئی. تو بغو کے اندر بھی دیہاتوں کے اندر ہمارا وقت لگا. وہاں پر بھی جو ہے سب جنگلوں کے اندر رہنا اور جنگلی جانوروں کے درمیان رہتے ہوئے بس بچتے بچاتے دعاؤں کا اہتمام کرتے. وہاں پر بھی محنت ہوتی رہی اور پھر وہاں سے جماعتیں بھی نکلی، چلے کی 4 مہینے کی بہت ساری جماعتیں نکلی اور ہر اعتبار سے محنت بھی ہوئی. وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے بڑی امید سے کہ علماء کرام کی جماعت آئی ہے، کام جو ہے مضبوط ہو. تو جتنا کام جو ہے وہ پورے حلقے کے اعتبار سے ہوتا، پورے شہر کے اعتبار سے. تو حلقات تو ترتیب سے دیے ہوئے تھے لیکن ان میں کام نہیں تھا. پھر ایک حلقوں میں پہنچ کر کے 2 مہینے میں جتنا کام پورے علاقے کے اعتبار سے ہوتا تھا اتنا کام ہر حلقے کے اندر قائم ہو گیا اللہ سے ہر اعتبار سے. وہاں پر جو ہے وہ کچھ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا تو وہ تھوڑا سی بحث و مباحثہ کے بعد بات زیادہ ہی بڑھ گئی. تو جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے دعا تو کر دو. تو ایک دوسرے سے جو دعا کرائے، ایک دوسرے کی مغفرت کی، ان کی معافی کی. وہ تو ایک دعا کرا دوسرا آمین کہے، پھر دوسرا جو ہے دعا کر رہا ہے یہ آمین کہے. اس طریقے سے یعنی اخلاق کے اعتبار سے اتنے نرم اور اتنے اچھے ہیں کہ تھوڑی سی محنت میں وہ مسجد آنے کے لیے تیار ہو، تھوڑی سی محنت میں الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن لوگ انتظار میں
کہ کوئی ہمارے پاس آئے سمجھائے. اور صومالی اور ہرگیسا کے اندر تو بہت بڑا ملک ہو تو کئی 100 جماعتیں وہاں پر ایک وقت میں چلتی. تو ان کا بھی تقاضا رہا جب ہماری واپسی ہوئی وہاں سے کہ بھی آپ لوگ جو ہے جماعتیں بھیجے اور نظام الدین سے احباب کو کہیں کہ جماعتیں اور روانہ کریں. تو جو احوال ہے اس کے مطابق جو ہے ہر ملکوں کے اندر چاہے وہ عمومی جماعت کے اعتبار سے ہو چاہے علماء کرام کی جماعت کے اعتبار سے ہر ملک کا تقاضا ہے کہ جماعتیں روانہ کریں. وہ ماشاءاللہ وہاں پر جو ہے دینی اعتبار سے بھی ایک اچھا ماحول ہے. ہر بستی کے اندر جو مکتب ہے ہر بستی کے اندر اور وہاں پر بھی 100% جو ہے قرآن پڑھے ہوئے 100% جو ہے نمازوں کا اہتمام ہے. پردے کا ایک اچھا اہتمام ہے. اصل میں کوئی زیادہ مالداری تو نہیں ہے لیکن غربت بھی نہیں. تو یہی وجہ ہے ان کے دین پر اپنے جمنے کی. اور الحمدللہ یعنی سارے اعمال دعوت کے اعتبار سے وہاں بھی فکری بھی وہاں پر بھی گشتوں کے اعتبار اچھا ماحول ہے. گشتوں کے دن عید کا دن جیسے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 3 دن اعمال وہاں پر بھی ہوتے تھے. ایک دن دوسرا گشت ایک دن پہلا گشت ایک دن مشورہ ایک دن سب گزاری. تو ان کو بھی ترتیب دے کر کے ان کو بھی ترغیب دے کر کے کہ بھی روز آنے سارے اعمال 5 اعمال 2.5 گھنٹے کا اہتمام اسی طریقے سے تعلیم کا اہتمام. تو وہاں پر بھی ہر اعتبار سے مستقل محنت. آخر میں جو ہے سال مکمل ہو رہا تھا رمضان سے پہلے ہم لوگ کی وہاں سے ہم لوگ کا انتقال ہو منتقل ہوئے ہم لوگ جو عمان کے اندر. تو مدرسے کی چھٹی لگ رہی تھی تو علماء کرام کے اندر جو بات چیت ہوئی وہاں پر مدرسے کے اندر شیخ اسماعیل صاحب کا قائم جو وہ مدرسہ تھا ان میں بات چیت ہوئی. امین صاحب اللہ نے ان کو عجیب صلاحیت دی. تو ان کے سامنے ایک نقشہ تھا کہ شیخ اسماعیل صاحب کی بنیاد اور ان کی وجہ سے مدرسہ قائم ہوا اور اتنے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. اور شیخ اسماعیل صاحب کی ابتدا جو ہے وہ حج کے موقع پر یعنی حج کرنے کے لیے آئے تھے وہ 40-45 سال پہلے. تو وہاں پر مولانا عمر فاروق پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. ہم نے بھی اکابرین وہاں پر گئے ہوئے تو اس سے انفرادی ملاقاتیں ان کی تشکیل ہوئی. تو وہ ابتدا تھی شیخ اسماعیل صاحب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ان کی وہیں سے وہ تشکیل اور وہیں سے 4 مہینے سے اور وہاں سے جب وہ واپس آئے تو اپنے ملک میں مستقل محنت کر کے ایک پورا نظام قائم کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں پہننے کے لیے کچھ نہیں آج وہ لوگوں کو دینے والے بنے. تو ابتدا میں ان کی دعوت کی وہیں سے بھی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے. اور اس وقت میں انہوں نے بتایا امیر صاحب نے کہ جب یعنی بیماری زیادہ ہوئی تو علاقے نکل کر سعودی علاج کے لیے گئے. پھر کچھ وقتوں کے لیے وہ عمرہ کے لیے آئے. اسی میں وہ مدینہ منورہ میں جو ان کا انتقال ہوا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مقبرے کے قریب جو ان کی قبر بتایا امیر صاحب کہ دیکھو ایک عام آدمی ہے اللہ نے اس سے اتنا کام لیا کہ ایک ملک کو پورا کھڑا کر کے مکہ سے ابتدا ہوئی تھی مدینہ سے اور ان کی انتہا بھی اللہ نے پوری دنیا والوں کو دکھایا کہ دیکھو ان کی انتہا بھی وہیں پر ہوئی. اس بنیاد پر وہ اپنی محنت شروع کیے. تو کسی کو امید نہیں تھی کہ وہاں پر ان کا انتقال ہوگا وہاں ان کی تدفین ہو لیکن وہاں پر ان کی تدفین. تو علماء کرام سے سارے اس میں پس منظر میں بات ہوئی تو الحمدللہ اکثر طلباء کرام جو وہ یعنی سال کی بھی نیت کی اور 4 مہینے کی تھی تقریباً جو 32 علماء کرام سال کے وہاں سے نکلے. اور کچھ جو کچھ لوگ تھے کچھ ایسے تو وہ 4 مہینے کے لیے وہاں سے نکلے. تو تقریباً سارے طلباء جو نیچے کلاس کے تھے انہوں نے بھی 40 دن کے لیے وہ سب تشکیل ہوئی. اور بہت آپ دیدہ ہو گئے کہ یعنی یہ تاریخ تو ہم لوگ کو معلوم ہی نہیں. جو ہمارے مدرسے کے مؤسس ہیں بانی ہیں ان کی قربانی کی بنیاد پر پورا ملک کو چمک رہا ہے اور ہم لوگ عالم ہو کر کے پڑھے لکھے ہو کر کے اس طریقے سے بیٹھے. تو انہوں نے ان کی جماعتیں تشکیل اور بھی اللہ کے راستے میں اور پورے 4 مہینے میں الحمدللہ ہر اعتبار سے محنت مستورات کے اعتبار سے بھی طلباء کے اعتبار سے بھی اور علماء کے اعتبار سے بھی عمومی اعتبار سے مقامی اعمال جماعتوں کے نقد نکالنے کے اعتبار سے. پھر ہمارا جو عمان میں ہمارا وقت لگا 1 مہینہ ہم لوگ عمان میں رہے. تو عمان کے اندر الحمدللہ وہاں پر جو ہے جو ہم لوگ پہنچے تو وہاں کے جو شورا کے لوگ تھے مطلب جو مشورے کے جو ذمہ داروں میں 10 شورا اور ان کے اوپر ایک امیر تھے احمد مسعود صاحب تو بیمار تھے. وہ لوگ ہمارے استقبال کے لیے عرب خاص وہ صحابہ کی اولاد ہمارے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر آئے. اور ہم لوگ کو تو اتنی شرمندگی ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جو ہے یہ مشائخ نظام الدین آ گئے مشائخ نظام الدین تمہارے ہاتھوں کو بوسہ لے رہے ہیں سر کو بوسہ لے رہے ہیں.
لے کر کے ہم لوگ کو استقبال کریں گے ایئرپورٹ سے. عرب ہی ہمارے میزبان ہیں اور عربوں میں ہی کام ہوا, مسجدوں میں قیام ہوا, مسجدوں میں کام ہوا اور بہت ساری باتیں ان کے تعلق سے معلوم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایک صحابی رضی اللہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عمان سے گزر رہے تھے, تو ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ سارے اسلام میں داخل ہوئے. تو انہوں نے ان کی جماعت بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. تو وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بتایا کہ ہم عمان کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان والوں کے لیے بہت دیر تک کے دعائیں وہ ساری حدیث کے اندر موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو ہم پڑھتے ہیں حدیث میں, منتخب حدیث کے اندر حدیث ہے الستو اخواننا, اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو, تم میرے سامنے ہو, مجھ کو دیکھنے والے ہو, تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی تو جو مجھے بن دیکھے وہاں پر ہے, انہوں نے میری ایک دعوت پر بھی ہمارے قاصد کی دعوت پر اسلام میں داخل ہو. تو وہ کہنے لگے وہ میرے بھائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور وہ خط لکھ کر عمان والوں کے روانہ کیا. تو آج بھی وہ خط جو ہے وہ بادشاہ کے محل کے اندر جو موجود ہے وہ خط. اور ہم جو سنتے ہیں کہ ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مومن لوگ. کہا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے, کیا حقیقت ہے؟ تو کہا کہ ہمارے اندر 15 باتیں. تو اس کے اندر وہاں پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 15 صفات والے. 5 صفات ان کی زمانہ جاہلیت کے اندر تھی. 5 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان کو بتائی کہ تم یہ 5 باتیں قبول کرو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ گے. اور 5 باتیں وہ آپ کی ہدایت کی تھی, وہ انہوں نے ان کو قبول کیے. 15 باتیں انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر ہے. تو آپ نے کہا کہ فقہاء و ادباء قریب تھے کہ نبی بنا دیے جائے. اتنی صفات اور اتنے اچھے اخلاق ہوں گے اور اتنی محبت آپس میں اور صاف صفائی اور اتنا اکرام ایک دوسرے کا. ہم لوگ اتنی قریب سے ان کو دیکھیں, ہم لوگ کو وہ بہت اچھے انداز میں سمجھائے کہ ہم لوگ کے یہاں پر جماعتیں باہر سے آتی نہیں, لیکن اس سے پہلے ایک جماعت مفتی ریاست صاحب کی وہ خارجین میں کام کرنے کے لیے پہنچی. تو الحمدللہ ان کی تھوڑا سی ملاقات وغیرہ سے جو خارجین تھے جو ہمارے یہاں کے پڑوس ملکوں کے بنگلہ دیش کے تو ان کا اور عربوں میں ملاقات کرا دی کہ یہ سارے خارجین عربوں کے تابع ہو کر کے کام کریں. تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے اعتبار سے ان کو لے کر کے چل رہے. اور ان عربوں کی جو مستقل فکریں ہیں کہ کیونکہ 60 لاکھ کی آبادی ہے, 30 لاکھ مقامی ہے اور 30 لاکھ سے زیادہ جو وہ خارجین اور وہ اصل جو ہے صحابہ کی اولاد میں سے. تو یہ حال ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ ان کو اب ہاتھ دھونے کی بھی محتاجگی نہیں ہے. آدمی کھانا کھاتا ہے تو ہاتھ دھو کر کھانا کھاتا ہے. اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے, پھلوں سے روزی, اور ہر ایک کو ہر گھر کے اندر 10 خادم خادمہ سب وہاں پر. اللہ نے ان کو ان کے آبا و اجداد کی محنت کی وجہ سے, قربانی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ 14 نسلوں کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. یہ جو ہمارا قدم اٹھانا ہے, ملکوں کے اندر جانا ہے, یہ ایک وقتی احوال سے گزر کر کے جس سے آپ کو ہم سب کو گزرنا ہے. ہر عمل کے اندر ہم سب احوال سے گزر کر کے عمل پر آتے ہیں. تو یہ چاہے وہ سال کا خروج ہو, 5 مہینے کا خروج ہو, ملکوں کا خروج ہو, اپنے جان مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی جو بات ہے, تو یہ ایک احوال سے اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 14 نسلوں کا فیصلہ کرے. تو آج وہ اتنے اللہ نے ان کو نوازا ہے کہ ان کے سارے کام جو خادموں کے ذریعے سے اور نوکروں کے ذریعے سے ہو. نہ گھروں میں کھانا بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی یعنی مطلب ان کی محتاجگی ہے. سب کچھ ان کی آبا اور اجداد کی قربانی کی وجہ سے اور صحابہ کی اولاد میں ہونے بھی اللہ نے ان کو سب کچھ دے دی. اور اتنے اچھے حالات ہیں. مسجد سے نکلنے کا مسجد ایئر کنڈیشن ایک دروازے سے نکلتے ہیں, پہلا آدمی جو دروازہ کھولا تو جب تک لوگ نکلتے رہیں گے وہ دروازہ پکڑے کھڑا رہے. اور لوگ کو بہت ساری ہدایت دی کہ وہاں پر جیسے ہم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل ممانعت ہے. ٹیشو وغیرہ رکھے, آپ جو اس طریقے کی بھی آواز وہ پسند نہیں کرتے. کوئی بیکار کی آواز ہے, کھانسی کی آواز ہے, آپ کو جو رومال کے اندر دبا کر کے. اتنے اچھے صفات والے لوگ ہیں وہ, اور کام کے اعتبار سے ماشاءاللہ ساری ہدایت کے مطابق عربوں میں کام ہے, عربوں میں یعنی مسجدوں میں کام ہے. مسجدوں میں ایک مجلس کے اندر 50 70 عرب بیٹھتے تھے اور 4 حلقوں میں کام ہو عمان کے. تو ہر حلقے کے اندر انہوں نے 2 نشست کرائی.
ایک تو یہ کہ پرانے لوگوں میں کام کرنا ہے، پرانے کام کرنے والوں میں کیا صفات و کام کرنے والوں میں صفات، اور پھر جو نظام الدین کی مشائخ کی ہدایت، تو وہ لکھتے تھے بیٹھ کر کے کہ کیا کیا ہدایت دی جا رہی ہے، کس طریقے سے اعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ ہر ایک جو وہ مستقل صحابہ کی اولاد میں سے، اور اتنے اچھے یعنی عمدہ اخلاق والے لوگ، تو وہ ساری ہدایات کو جو وہ لکھتے تھے، لیکن جو ہے وہ پوری محنت کے بعد ہر حلقے میں 2 مجلسیں ہوئی، 4 حلقوں میں کام ہوا، آخر میں وہ سارے جو ہے جو ذمہ دارات تھے جمع ہوئے، اور اتنا یعنی ان کے یعنی بس دیکھ کر کے جیسے وہ 15 صفات جو بتائیں کہ اتنی نبیوں والی صفات ان کے اندر، اور ان کو دیکھ کر کے بس صحابہ اور انبیاء یاد آتے، تو وہ آ کر کے جمع ہوئے، کہنے لگے کہ وہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھو باپ کوئی جو بیٹے لوگ شکایت کرتے ہیں، آپ لوگ ہمارے باپ اور ہم آپ کے بچے ہیں، صحابہ کی اولاد ہے، اس طریقے اتنے بڑے بڑے درجے کے مقام کے اتنے درجات والے وہ ہم سے کہہ رہے کہ بیٹے لوگ تو باپ سے شکایت کرتے، کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے آنے سے چلت فرت سے اتنے مطلب جماعتیں نکلی، ایسا ماحول قائم ہو، لیکن ہمارے پاس یہی عملہ ہے جو آپ کے سامنے، اب اس کے علاوہ کوئی عملہ نہیں، طلبہ کی ہمارے یہاں کوئی محنت نہیں ہے، اور اسی طریقے جو اچھے شور والے وہی مسجدوں میں نماز کے لیے آتے، باقی اپنے بچوں کو بھی مسجدوں میں نہیں لاتے کہ بھی کوئی مطلب مستی کرے، شور شرابہ کرے، تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے کہ مشائخ سے ہمارا سلام عرض کرنا، اور کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں اور جماعتیں وہاں پر بھیجیں، تاکہ مطلب طلبہ کے اعتبار سے بھی محنت ہو، اور نئے عملہ ہم لوگ کو بھی وہاں پر جو جماعتیں نکلتی تو ہم لوگ کے ساتھ ایک دن 24 گھنٹہ رہ کر کے ہدایات بھی لیتے تھے، اور سارے اعمال سیکھ کر کے پھر وہ آگے بڑھتے تھے۔ اور پیدل جماعتیں اونٹ پر سارے سامان رکھ کر کے، ایک ساتھی جو اونٹ کو لے کر چل رہے، پیدل جماعتیں چل رہی، مستورات کی جماعتیں، پیدل جماعتیں، مستورات کی جو کچھ مستورات ایسے محمد ہے ان کو اونٹوں پر بیٹھا دیے، اپنے محرم کے ساتھ وہ اونٹ کے ساتھ وہ گزر رہی جنگلوں کے اندر۔ تو الحمدللہ جیسے کشٹ ہوتا ہے، ایک گھر پر کشٹ ہوتا ہے، 4 کشٹ جو عمومی تشکیلی وصولی کشٹ ہو، یعنی ہر فرد تک پہنچ کر کے محنت کرنا وہاں پر۔ تو ہمارے مفتی ریاض صاحب بھی ایسے بتائے تھے کہ ماشاءاللہ انہی ملکوں میں سب سے اچھا کام عربوں کے اعتبار سے، یعنی جو مطلب جو خلیجی ممالک ہیں اس میں کچھ پابندی ہے، لیکن عمان کے لوگ جو ہے وہ اتنی صفات والے ہیں کہ انہوں نے کسی بات کو قبول نہیں کیا کہ نہیں یہی محنت کے ذریعے سے ہمیں اتنا سب کچھ ملا ہے تو ہم اس پر جمے رہیں گے، ہم اس پر قائم رہیں گے، کوئی پابندی نہیں، کچھ نہیں، سارے اہتمام کے ساتھ سارے اعمال ہو رہے ہیں، نقل و حرکت ہو رہی ہے، خروج ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ وہ اس سے متاثر نہیں ہوئی کہ جو ملکوں میں کچھ پابندی ہے تو انہوں نے اس کو قبول نہیں، بلکہ جیسے مطلب ترتیب کے مطابق اسی طریقے سے کام۔ وہاں پر پورے ملک میں ایک بھی مدرسہ نہیں، 7-8 علماء کرام سے ملاقات جو پڑوس ملکوں سے فارغ تھے، کچھ وقت بھی سال بھی لگا ہوا تھا ان کا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ دعا کیجیے اور جماعتیں بھیجیے تاکہ یہاں پر مدارس بھی قائم، یعنی مدارس نہ قائم ہونے کی وجہ سے عرب کے اندر اتنی صفات ہے، اطاعت اتنی ہے کہ جیسا بتا دیا ویسا ہی بولے بھالے ایک دم، انہیں سمینا و اطاعنا ان کو دیکھ کر کے سمجھ میں آئے۔ اب علاقے کے لوگ جو ذمہ داران ہیں ان کے اعتبار سے وہ مدارس کو قائم نہیں کیے تو اسی پر جمے ہوئے، تو کہنے لگے کہ اتنے لوگ شکایت کیا ہے کہ ہمارے بچے جو قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، تو اس کی آپ لوگ فکر کریں کہ کس طریقے سے قرآن کا پڑھنے کا ماحول قائم ہو جائے، مدارس کا ماحول قائم ہو جائے۔ تو 1 مہینہ وہاں پر کام، لیکن بس انہوں نے بتایا کہ یہ احوال آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ اپنے ملکوں سے جماعتیں بھیجیے، اور بہت محنت سے بہت متاثر ہوئے، وقتاً فوقتاً آ کر کے ہمارے ساتھ اعمال میں بھی شریک ہو جاتے تھے اور بیانات کے اندر بیٹھنا ہے، ہدایات کو معلوم۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ ابو ظہبی میں ہم لوگ منتقل ہوئے، امارات کا ایک صوبہ ہے، ہم لوگ کا تقریباً 1.5 مہینہ ابو ظہبی میں وقت ہوا۔ تو یہ دبئی کا جو ملک ہے یہ اس میں 200 سے زیادہ ملکوں کے لوگ رہتے ہیں۔ شیخ محمد سالم جو وہاں کے ذمہ داروں میں شارجہ مرکز پہ رہتے ہیں، کہنے لگے کہ یہ یہاں پر آیا ہوا ہر آدمی جو وہ کسی نہ کسی کمپنی کی وجہ سے یا کسی نہ کسی ملک کی طرف سے بھیجا ہوا ہے جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش کے مطابق یہاں پر آپ کسی کو بھی یہاں پر عام آدمی مت سمجھیں، جو بھی آیا ہوا ٹریننگ کے ساتھ آیا ہوا،
اس لیے جس سے بھی آپ ملنا تو سوچ سمجھ کر کے اس سے ملنا اور بات کرنا. تو ماشاء اللہ وہاں پر جو 1.5 مہینہ رہے تو بہت ساری وہ ایسا ملک ہوا ہے کہ ساری بنیادیں اور کوئی ایسا نہیں. محنت کے اعتبار سے خارجیوں میں محنت ہے جو ہمارے یہاں کے اور پڑوس ملکوں کے. تو گھروں سے ہی کام ہوتا ہے. جو بیچلر روم سے رہتے ہیں اسی میں رہ کر کے الحمدللہ کام ہو, محنت ہوئی. تو ماشاء اللہ عمان سے بھی جماعتیں یہاں پر دو جماعت تشکیل ہوئی, عربوں کے اعتبار سے بھی اور خارجین کے اعتبار سے. کچھ یہاں پر بھی پچھلے سال وقت لگانے کے لیے آئے تھے. یہاں پر عمان کے جو اعلان آئے تھے وہ یہاں آئے ہوئے تھے. ابھی بھی ہم لوگ جو ساتھی کو لے کر آئے تھے ان کے ساتھی یہاں پر اپنے ملک اپنے شہر میں وقت لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے ابو صحابی کے لوگ ماشاء اللہ وہاں پر ایک اچھا کام ہے خارجیوں میں. عربوں میں بھی کام 15 دن ہم لوگ کا عربوں میں وقت لگا, عربوں میں بھی محنت ہوئی. لیکن یہ ہے کہ باطل اپنی ساری تیاری کے ساتھ اور عربوں کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہ آیا ہوتا ہے. ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہے وہ افطار کے وقت عربوں کے محلے میں تھے. تو ایک خواتین جو ہے وہ مستورات وہ بغیر نہیں اتنا بہت کم کپڑا ایک کتے کو لے کر کے وہ عربی محلوں سے جا رہے ہیں جبکہ وہ اپنے بستیاں الگ کریں. تو باطل اپنی پوری یعنی تیاری کے ساتھ اور اپنی پوری یعنی اس کی پلاننگ کے ساتھ جو وہ چاہتے ہیں عملی طور پہ وہ مشاہدہ کر کے لوگوں میں دکھاتے ہیں. تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اس محنت کو پورے مشاہدے کے ساتھ اپنی پوری کہنا چاہیے کہ یعنی تیاری کے ساتھ اور جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہم اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے اعتبار میں فکر کریں. ہم ماشاء اللہ ہم لوگ جب پہنچے تو کچھ احتیاط تھی جماعتوں کی. بعض جگہ آخری بات ہے کہ بعض جگہ جو کورونا جو رحمت بن اور بعض جگہ زحمت بن. کچھ وقت سے وہاں پر پابندی تھی لیکن جب کورونا کے بعد سے سارے مسجدیں جو احتیاط سے سب اعمال شروع ہوئے تو دعوت کا کام بھی وہاں احتیاط سے شروع ہو. تو ماشاء اللہ جو ہم لوگ یہ تھوڑی احتیاط تھی لیکن آنے کا وقت تو شیخ محمد صالح نے کہا کہ آپ یہاں پر زیادہ سے زیادہ جماعتیں بھیجیں. پابندیاں تو کیا ہوا لیکن محنت جیسے باطل کی محنت ہو رہی ہے حق کی محنت کرنے والے بھی آئیں گے اور محنت کریں. تو اس لیے سارے حوال ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ آپ لوگ ملک میں وقت لگائے ہوئے. اب اس وقت میں امت کی یہ ایک طلب ہے کہ